अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम तुम स्कोप 360 पर और जनाब मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त अर्शिया। आज हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे एक छोटी सी बात से। देर लगेगी सही होगा, देर लगेगी सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। देर लगेगी सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं मगर ज़िंदगी नहीं, दिन बुरे हैं मगर ज़िंदगी नहीं। सब्र रखो, यकीन रखो, सब अच्छा होगा। जी जनाब, हमें हमेशा इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए कि जो भी हम करते हैं इंशाअल्लाह वो ज़रूर बेहतर होगा, अच्छा होगा। यकीन रखना चाहिए और यही हमारा यकीन है कि हमें एक सब्र के साथ यकीन रखना चाहिए ताकि जो हमारा आने वाला कल है, आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अपने यकीन को कभी भी मायूसी की तरफ नहीं लेना जाना चाहिए और एक अच्छे दिन के साथ अपना दिन को आगाज़ करना चाहिए। आज जो हमारे मेहमान हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने काफ़ी अच्छे काम करे हैं। जनाब वो एक गुलकारा भी हैं, लिखती भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और बाकी बातें हम खुद उनसे सुनेंगे। तो आज जो हमारे प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं, हमारे मधु हैं, वो हैं मुनीबा शेख। जी मुनीबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अर्शिया? सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बहुत खूबसूरत शेर आपने पेश किया है जी, जो वाकई में स्पेसिफाई करता है कि पॉजिटिविटी जो है वो कोई भी मुश्किलात सामने आए तो जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी आप कुछ नहीं हो, हिम्मत भी नहीं हिम्मत आती, नहीं आती है। सही बात है। और काम आसान हो जाते हैं। और ये देखिए ना कि अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि उम्मीद रखें, आप मुझ पर यकीन तो रखें। बेशक बेशक, ज़रूरी नहीं है कि आप इधर मांगे उधर अता हो जाए, मतलब थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो जाएं। तो अच्छा चले, आप बताइए कि आप कैसी हैं और आपने अपना ये सफ़र सारी चीज़ों का आगाज़ कैसे किया, कैसे शौक़ हुआ? मैं ठीक हूँ और ये मैंने गाना तो खैर मैंने बचपन से। अच्छा, शौक़ था? जी जी बिल्कुल। अच्छा। वो वालिदैन मेरे दोनों अच्छा, गाते थे। माशाल्लाह। जी बिल्कुल। सही। तो वो थोड़ा फैमिली में था। तो वो सराउंडिंग जब ऐसी होती है, आपकी बेज़ाहिर बुनियाद जो कहते हैं ना हमारे कि आपको शुरू से आपको माहौल घर का ऐसा मिला जी जी कि आपको शौक फिर से पैदा होता गया। जी, वालिद साहब मेरे गाते थे, रेडियो पे भी उन्होंने गाए। वालिदा मेरी कॉलेज से PCHS कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट थी। अच्छा। और compete करने जाती थी रेडियो पाकिस्तान। अच्छा। और क्लासिकल उन्होंने सीखा उस्ताद उमराव बंधु खान साहब से। अच्छा। दिल्ली घराना है। और किरत उन्होंने सीखी कारी वहीद ज़फ़र कासमी से। माशाल्लाह, वो तो बहुत बड़ा नाम है। और कितनी बड़ी बात है ना, कितनी मतलब उनका शौक देखिए। जी, तो हमें भी उसमें डाला कि यही आपका एक चलता रहा सिलसिला। जी, तो मैं नाते भी पढ़ती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है। नहीं, बहुत अच्छा। मैंने आपका सुना जो आपने अभी बनाया था कि डू यू थिंक, जो आपने बनाया डू यू थिंक मी जी, ये लॉन्च किया है मई में मैंने। बहुत ज़बरदस्त रहा है वो। फ्यूजन बेस्ड गाना है, इंग्लिश R&B। मैंने उसको राइट और कंपोज भी किया है और कंपोजर भी है जी। और बाकी जो है वो फ्यूजन बेस्ड है, तो वो उसमें एक कलाम मैंने मिक्स किया है बाबा बुल्ले शाह जी का, तो उसका म्यूज़िकल पार्ट जो है वो जी मैंने कंपोज किया है। तो पॉइंट यही था कि जो यंगर जनरेशन है और जो ओल्डर जनरेशन है, दोनों उस चीज़ को सुन पाएँ, अडेप्ट करें। जब यंगर जनरेशन सुनेगी इंग्लिश वाला पार्ट तो वो फिर आगे भी सुनेगी, तो वो लिटरेचर जो है जो हमारी एक ख़त्म होने पे आया है, मदर टंग जो है वो उसको इन्हांस करने के लिए, उसको थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए कि वो ख़त्म नहीं हो। अच्छे अंदाज में आपने करा है वो, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। एक छोटी सी कोशिश की है। नहीं, बहुत अच्छी है। और देखिए उसमें जो एक्सप्रेशन आपने दिखाए हैं, किस तरह से हमारे जो हैं वो सोचते हैं कि हमने भी कल ये टाइम गुजारा है, किस तरह केयर करी है बच्चों की, और एक छोटी छोटी सी चीज़ें बच्चों की किस तरह मतलब बंदा करता है एज अ पेरेंट्स। तो पॉइंट ये है कि उसका जो एक मोटो था वो यही था कि एंड इन द एंड वी शैल वॉक द सेम पाथ एज आवर एल्डरली, मतलब कि
ہمیں بھی اس راہ سے گزرنا ہے. بالکل. تو وہ جوانی میں نہیں نظر آتا, وہ جب اس پوائنٹ بعد میں پتہ چلتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ, آپ کے بھی والدین سب یہی بولتے ہیں کہ جب تمہارے بچے ہوئیں گے نا پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو وہ انسان کو نہیں احساس ہوتا. باقی بہت سننے کو ملتا ہے گھر میں کہ جب آپ جو ہے نا, یہ اسی سے ہم سوچتے ہیں کہ کیوں ایسا کہتے ہیں, لیکن جب یہ پریکٹیکل لائف میں آپ آتے ہیں نا پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے پیرنٹس نے کہا تھا وہ یہ تھا. تو بٹ لینگویج جو ہماری مدر ٹنگ کی جو مسئلہ ہے وہ بڑا ایک ایشو ہے. میں کہتی ہوں کہ میری جنریشن جو ہے وہ 50% بولتی ہے اور لکھ نہیں سکتی, اور 50% سمجھ جاتے ہیں مگر جواب نہیں دے پاتے. انگلش میں جواب دیتے ہیں, نہیں ہوتے نا, ان کو ہم انکریج نہیں کرتے کہ بیٹے آپ اسی طرح بات کریں, اپنے بڑے بات کریں تو آپ اسی طرح جواب دیں. I don't think mainly ان کے لیے ایک مشکل ہو جاتی ہے بچوں کے لیے. I don't think mainly encouragement کی بات ہے. اصل میں انگلش بہت سمجھی جاتی ہے, بڑی اہمیت ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں, ساؤتھ ایشینس میں. انگلش اگر آپ کا بچہ بولے تو وہ ایک اسٹیٹس سمبل دکھایا جاتا ہے, رائٹ. مگر لینگویجز کی وجہ سے تو ہم نے ہمیشہ ہی سپریشنز پیدا کی ہیں. آپ دیکھ لیں اردو اسپیکنگ, پنجابی اسپیکنگ, ہم نے اس میں ہی سپریشنز دکھا دیے. ہم اپنے بچوں کو کیسے, تو جب بچوں نے انگلش بولنی سیکھی اور ہمیں نہیں آتی تھی ایگزامپل, تو ہم بڑے امپریس ہوئے. ہم نے لوگوں کو بھی دکھایا کہ ہمارے بچے انگلش بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو اس وقت تو بڑے خوش ہوئے, بٹ ایک پوائنٹ جب آگے بڑھے اور ایک وقت ایسا آیا جب ہمیں لگا کہ ان کو نہیں, ہم نے یہ کیا سر پیٹ کے رونا پڑا کہ بھائی یہ تو ہم نے کیا کر دیا, یہ تو مدر ٹنگ ہی نہیں آتی ان کو ہماری. تو اس لحاظ سے دیکھیں لینگویج کی نسل ختم ہونے پہ آئی ہے. تو یہ میرے تھوڑا سا تھا کہ اس کو پروموٹ کیا جائے کہ لٹریچر کے لحاظ سے لوگ پیچھے جا کے دیکھیں who was بابا بلے شاہ, what was the literature behind him. اب ایکسس ہے ہر چیز کی, انٹرنیٹ ہے, ہر چیز ہے, تو بچے خود جا کے اپنا ریسرچ کر لیتے ہیں. صحیح بات ہے. نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو ہمارا مدر ٹنگ والا سلسلہ ہے نا, یہ ہم لوگوں نے خود کرا ہے. جی چلیں یہاں آپ دیکھتے ہیں, لیکن آپ اپنے بیک ہومز میں بھی دیکھیں, وہاں بھی یہی حال ہے کہ مطلب وہاں تو چلیں پھر بھی اردو بولی جاتی ہے, لیکن وہاں واقعی میں ایک بہت بڑا سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے لیے سمبل ہے کہ بچے ہمارے انگلش اتنا اچھا بول رہے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ اپنا بھی کچھ پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے نا واقعی بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں, اور لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. اور جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم نے نا وہ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. مگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں, there is never an end کہ آپ سدھاریں. آپ کے شعر نے بولا لائک بہت اچھی طرح سے یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ دیر آئے درست آئے. دیر آئے درست, کوئی بات نہیں, ابھی آپ سٹارٹ کر دیں. مطلب ابھی ٹائم ہے, گیا نہیں ہے, ٹائم آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن بات وہی ہے نا کہ اگر ٹائم آپ سمجھیں تو تب ہے نا کہ ابھی ٹائم ہے, آپ اسے کیچ کر سکتے ہیں, آپ مینیج کر سکتے ہیں. چیزوں کو ہمیشہ بہتر بنانا چاہیے, انسٹیڈ آف یہ سوچیں کہ بھائی اب تو ہو گیا, اب کیا کریں, گزر گیا ہے اور اس طرح جو ہے نہیں ہو سکتا, اب تو بہت ٹائم ہو گیا, بچے کیا سیکھیں گے. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. بالکل. جب آپ کوشش کریں گے تو حل تو اچھا آئے گا, رزلٹ تو اچھا ہی نکلے گا. دیٹس نائس. اچھا جناب, ہم جو ہے ایک چھوٹے سے نا بریک پر جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں بریک لینا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ویورس بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو جناب ویورس آپ جلدی سے اپنی چائے بنا کے آ جائیں. ہاں, آپ کہیں مت جائیے گا, ہم آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. تو کیپ واچنگ اسکوپ 360 ہم تم. شریف, یہ مختو بتا رہا تھا تو کسی کا دل لگا بیٹھا ہے. دبا تو رہی ہوں امی. امی یہ راشن لے آیا ہوں. لو آگے. ارے رکنا یار, میرا گھر پاس ہی ہے, مل کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. تو تم ہو عزت؟ جی میرا ہی نام عزت ہے. Every Tuesday at 8 p.m. only on Scope 360. ویلکم بیک پروگرام ہم تم.
جی منیبہ، ہم بریک سے واپس آ گئے جی. اور بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے ہمارا باتوں کا، اور ہم آپ سے ایک سوال کریں گے. جی جی بالکل. کہ آج کل جو یہ مینٹل ہیلتھ ایشو ہے ان ساؤتھ ایشین سینئرس کا، تو مجھے اس کے بارے میں بتائیے. ویسے بھی جنرلی دیکھا جائے تو ساؤتھ ایشینز میں جنرلی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ غور نہیں کیا جاتا. جی. ڈسمس کیا جاتا ہے، اس کو اگنور کیا جاتا ہے، ایڈریس نہیں کرتے اس چیز کو. لیٹ الون سینئرز کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں تو سب سے زیادہ تو ان کو ہے، سب سے زیادہ ان کو ضرورت. کیونکہ آئسولیشن کا مسئلہ ہے. جی. ٹھیک ہے. یہ جو اکیلا پن ہوتا ہے نا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ یہ میجورٹی آف دا ٹائم وہ وڈو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کوئی رہ جاتا ہے. بالکل. بچے جو ہوتے ہیں وہ کام پہ چلے جاتے ہیں. گرینڈ پیرنٹس جن کی گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں وہ اسکول چلے جاتے ہیں. تو وہ وقت کیسے گزاریں. ٹھیک. یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس میں جو اکیلا پن ہے وہ ڈپریشن ہوتا ہے، اس میں بہت چیزیں ہو جاتی ہیں. ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہو کہ اس پہ ظاہر ہے کہ انسان ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اتنا لونلی فیل کرتے ہیں کہ مطلب آج ہم اتنا کچھ کر کے بھی جو ہے نا خالی مطلب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور چیز یہ بھی ہے، وقت نہیں ہوتا ان کو وقت دینے کا. یہ چیز تو ہے. آج کل تو کسی کے پاس بھی کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، ٹو بیزی. رائٹ. مگر دوسرا یہ کہ وہ انڈیپینڈنسی جو اپنی ہوتی ہے ایک وقت میں، پوری زندگی جو آپ نے گزاری ہوتی ہے وہ ایک دم سے ان کی ختم ہو جاتی ہے. سو دیر ناٹ انڈیپینڈنٹ. وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بھائی بچے آئیں گے تو گاڑی میں جائیں گے تو پھر ہم اپنا کچھ سامان لے سکتے ہیں. تو وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے نا پھر. جی. تو وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے جب آپ آہستہ آہستہ اپنی انڈیپینڈنس کو لینے لگے. یہ تو ہے، باقی صحیح بات ہے. اور یہ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. مطلب کہ اب ہماری جو ساری ساؤتھ ایشین کمیونٹیز ہیں ان کے اندر زیادہ تر یہی ہے کہ پیرنٹس ہیں کسی کے مدر ہیں، کسی کے فادر ہیں، وہ بیچارے بس گھر میں ہیں، ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کرنے کو. کچھ ایسا چیز نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ اس چیز کو کر سکیں اور وہ جو ہے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر سکیں. بس انتظار ہے. صحیح بات ہے. بالکل. اور ایکٹیویٹیز کے حوالے سے میں کہوں گی ایگزسٹنگ آرگنائزیشنز ہیں. رائٹ. سو جو ایگزسٹنگ ہیں آپ اس کو اویل کریں، آپ اس میں انرول کریں. اس میں ہفتے میں ایک دن اگر آپ جائیں گے یا ٹوائس اے ویک، ایک چینج ہوتا ہے. آپ اور بھی سینئر سے ملیں گے. آپ وہاں پر پینٹنگ ہوتی ہے، آرٹس ہوتا ہے، ان کے لیے یوگا ہوتا ہے، بہت چیزیں ہوتی ہیں. کچھ نہیں، دل بہل جاتا ہے، وقت نکل جاتا ہے اور ایک ہمت بھی آتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو وہ بہت ضروری ہے. صحیح بات ہے. یہ تو بہت اچھا، لیکن کریں تو ہے کن چیزوں کو ہم لوگ لے کر آئیں تو اچھا ہے ان کے لیے بھی، جو بیچارے اپنے وقت کو صحیح استعمال کر سکیں. کیونکہ پھر ان کے پاس صرف وہ میموریز رہ جاتی ہے جو انہوں نے گزاری ہوتی ہے بچوں کے لیے، اور آج وہی بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بالکل. It's very hard. It's very hard. صحیح ٹھیک. اور دوسرا ہمارا جو ہے نا آج کل ایک اور ایشو ہے کہ فائنینشیل ڈسیبلٹیز جو ہے وہ ہمارے سینئر جو ہیں ان کی لانگ لائف پینشنز جو ہوتی ہے وہ میرے خیال سے اتنی اسٹیبل نہیں ہوتی ہے. بالکل بھی نہیں ہوتی. انفیکٹ اگر آپ ایوریجلی دیکھیں تو $1,500 to $2,000 منتھلی جو ہے اس پہ گزارا کرنا از کلوز ٹو امپاسبل. ٹھیک ہے. آج کل کے میں تو رینٹ بھی کسی اتنے میں نہیں ہوتا. تو لیٹ الون ٹرانسپورٹیشن، کھانا پینا، رائٹ، دوائیاں یا جو آف دا کاؤنٹر ہوتی ہیں تو وہ نہیں پوری ہو پاتی. ٹھیک ہے. میجورٹی جو سینئرس ہیں وہ اسپیشلی ساؤتھ ایشینز وہ ایک ڈپینڈنٹ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، which means کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ڈپینڈنٹ ہیں. and because they are below the poverty line. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ فائنینشیل جو آپ کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں وہ بھی لیٹ الون بہت ہیں آپ کو مینٹلی
ڈرین کرنے کے لیے. صحیح بات ہے, یہ تو ہے. تو مطلب کیا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ کیا ان کے لیے کرنا چاہیے؟ میرے حساب سے تو ابھی ریسنٹلی بھی میں نے ایک انٹرویو میں یہ چیز بولی ہے کہ جہاں تک آپ کو اپنے بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے کریں آپ, جو آپ کی حیثیت ہوئے, مگر یہ نہیں کریں کہ آپ جو ہیں وہ 25-30 ہزار جو ہیں یا لائن آف کریڈٹس لے کے گھر پہ سیکنڈ مورگیجز لگا کے آپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیاں کریں, ٹھیک ہے, اور اپنے لیے, اپنی وائف کے لیے, اپنی اولڈ ایج کے لیے کچھ نہیں آپ سیکیور کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ ریالٹی آف دا فیکٹ ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں جب ان کے پارٹنرز ان کی زندگی میں آئیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ پرائیورٹی ہیں. جب ان کے بچے پیدا ہوں گے تو دیٹ از دیئر نیو فیملی, رائٹ, اور وہ سسٹم نہیں رہا کہ جی جناب ساس و سسر اور ماں باپ کو رکھا جائے اپنے گھر میں. وہ ماڈرنائزیشن بھی آ گئی ہے تو وہ انڈیپینڈنسی چاہیے ہوتی ہے, وہ انٹرفیئرنس نہیں چاہیے ہوتی ہے, انوالومنٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دے وانٹ دیئر اون اسپیس. تو اس کے لیے آپ کو پریپیئر ہونا ہے کہ خدا نہ کرے ایسی سچویشن میں آپ ہوں اپنی بزرگ لائف میں تو آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. آپ کی اپنی کیا جی, اور وہ دکھ بھی نہیں سہیں گے آپ, وہ دکھ بھی آپ سہیں گے نہیں کہ بھائی ہم نے تو ہر چیز لگا دی, سب کچھ لگا دیا اور انہوں نے تو ہمارے ساتھ ایسا مطلب رکھنے کے لیے بھی نہیں قابل سمجھا. تو وہ دکھ نہ لیں آپ, وہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں, ٹھیک ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں, لیکن اصل میں ہوتا یہ نا کہ جس وقت ہم یہ سب لگا رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہماری چیزیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے بھی کچھ سیونگ کرنا ہے. ہم اصل میں بڑے ایک جذباتی کلچر سے آتے ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جو پریویس جنریشن ہے وہ بہت ہی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تھے اسی ایکسپیکٹیشن میں کہ ان کے بچے کریں گے. بٹ یہ وقت ویریس ریزنس کی وجہ سے بدل گیا ہے, رائٹ. فائنینشیل ریزنس بھی ہوتے ہیں, میں نہیں کہتی کہ دیکھیں دونوں میں سے ایک چیز ہے, یا تو آپ نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے, یا بہت کچھ کر رہے ہیں, یا آپ نہیں کر سکتے, دو چیزیں, ٹھیک ہے. پہلے ایک کماتا تھا تو پورا گھر کھاتا تھا, رائٹ. ناؤ the wife needs to work too, the kids need to work part time as well. تو اس میں ٹھیک ہے ایک لمیٹیشن آ جاتی ہے, بٹ آپ کو پھر بھی میں کہتی ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے ہر لحاظ سے, لائف انشورنس سے, آگے کی چیزیں سوچنی چاہیے کہ آپ کس طرح, آپ کا خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کے پارٹنر پہ کیا گزریں گے, کہاں رہیں گے, کیسے مینیج کریں گے, کون رکھے گا ان کو, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. بہت اچھا لگا اور بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں. آپ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پھر اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے, تھینک یو سو مچ, مزیدار اور اچھی باتیں کریں گے, کیونکہ مزہ آیا اور ہمارے ویورس کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. کیوں ویورس, آپ کو بھی اچھا لگا, جو آپ کو سم ٹائم نہیں ہوتی ہے, ہم اتنے مصروف زندگی میں ہو گئے کہ ہم ان باتوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں. تو کبھی کبھی جب ہم اس طرح کے پروگرام شوز دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہم بھی کچھ مس کر رہے ہیں پیچھے. تو اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو کہ ہمارے جو بڑے ہیں ہم ان کے لیے کچھ اچھا کر سکیں, اور جنہوں نے مس کر دیا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی وقت چلا گیا ہے. وقت نہیں گیا, وقت ہے آپ کے پاس. تو آج چیز کو ضرور سمجھیے, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے, اپنے کامنٹس دیجیے, ہمیں بتائیے کہ آپ ہمیں پروگرام کیسا لگ رہا ہے, اور جو بھی اگر آپ اس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اور ایڈ کریں, ہم کچھ اور چیزیں ہوں, ہم نیو ٹیلنٹس لے کر آئیں گے تاکہ آپ کو اور مزے کے دار پروگرام دیکھنے کو ملے, آپ کو اویئرنیس ملے جو کہ نہیں ہو پا رہی ہے آج کل. تو اسی طرح سے ہمارا مقصد ہے اس چینل شروع کرنے کا, ہم اور تم. تو جناب ہم تم میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیے. کیپ واچنگ ہم تم. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. تھینک یو سو مچ ارشیا, اینڈ تھینک یو سو مچ ہمارے ویورز. اللہ حافظ.